आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और हुकूमत पंजाब और फेडरल हुकूमत की तरफ से मैं दिल की गहराइयों से आपको ये मुबारक दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हजूर दाता साहब का 982वां गुस्ल मुबारक है और ये इंतहाई अकीदत और एहतराम से 982 साल से मनाया जा रहा है। हम में से कई गुस्ल मुबारक पे हाज़िरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें तौफीक दी हो चुकी है। आपने देखा कि जो पिछले साल बात हुई थी उसके ऊपर प्रैक्टिकल अमल शुरू हो चुका है काम। एक्सपेंशन जो हजूर दाता साहब के मज़ार शरीफ की जो इंटरनल है, जो इसकी हाइट है, जो एक्सटेंशन है, वो ग़ुलाम गर्दश जिसे हम कहते हैं, वो काफ़ी तेज़ी के साथ अल्लाह ताला के फजल करम से रवा दवा है। मस्जिद में मदीना मुनव्वरा की तर्ज पे छतरियाँ लगाने का प्रोग्राम है। तर्ज पे नहीं बल्कि वही छतरियाँ लगाने का प्रोग्राम है, उसका काम भी शुरू हो चुका है। हुकूमत पंजाब वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने उसकी अप्रूवल दे दी हुई है और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि ये सारा काम जो है और जो ये एक्सटेंशन है उसको वो स्पॉन्सर कर रहे हैं मदीना फाउंडेशन, उनको भी अल्लाह ताला अजर दें। तो इंशाअल्लाह मिल के हमारी कोशिश है कि अगले गुस्ल मुबारक से पहले ये तमाम काम जो है वो पाए तकमील तक पहुँचे और लोगों की सहूलत के लिए और दरबार शरीफ साहब की मज़ीद उसकी आराइश के लिए उसको रेनोवेशन का काम है वो मुकम्मल हो। ऐसे लगता है कि कल ही अभी 1999 था, 31 मई 1999 को जो दरबार शरीफ का जो टोटल एरिया है उसको दुगना जो उस वक्त था उसे 2 गुना और बड़ा किया गया, यानी 3 गुना पे लेकर जाएंगे। और 31 मई 1999 को मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने उसका इफ्तिताह किया, जो आप आज देख रहे हैं खुली तमाम इस तरफ जो है जीटी रोड की तरफ एक्सपेंशन, ये 1999 में मुकम्मल हुई थी और 1997 में शुरू हुई थी। समा हाल भी उसका हिस्सा है। तो अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दें कि इन हस्तियों की दुआएं अल्लाह ताला के फजल करम से इनके सदक़े बरकतें और नेमतें रहमतें अता करें। पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान की हुकूमत को तौफीक अता करें कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ दिन रात कोशिश में हैं। अल्लाह ताला ने आपको पिछले गुस्ल और उर्स के बाद इस दफ़ा जब हम मिले हैं तो एक बेपनाह कामयाबी अता की है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके हमसाया मुल्क ने जो अपनी एक यानी जंग शुरू की, वो हवाओं में भी और फ़िज़ाओं में भी उसकी बहुत बुरी हालत हुई और उनके 6 तैयारे जो 6 जेट फाइटर जिसे कहते हैं वो ज़मीन बोस हुए। और उसके अलावा ज़मीन पे जब उन्होंने बंद नहीं किया, शुरू किया दोबारा, तो अगले यानी 36 घंटे में 80 ड्रोन भेज दिए। उसके नतीजे में फिर जो पाकिस्तान ने उनको सबक सिखाया 9 और 10 की दरमियानी रात को सुबह 4 बजे जैसे वज़ीर-ए-आज़म और अस्करी क़यादत और सिविल क़यादत ने फ़ैसला किया, उसका नतीजा आपके सामने है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त एहतराम और माशाअल्लाह कामयाबी अता की है। हम सब को इस पे गरूर नहीं करना चाहिए, वो फ़ख्र नहीं करना चाहिए, सजदा रेज़ होना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने बेपनाह अपनी रहमतों बरकतों के नतीजे और ऐसी हस्तियों कि जो हम ये छोटी छोटी खिदमत करते हैं उनकी दुआओं के साथ अल्लाह ताला ने हमें बेपनाह सारी आलम दुनिया में हमें कामयाबी अता की है। और इस वक्त पाकिस्तान की तारीख़ में ये बड़ा रेयर मुकाम आता है, कभी कभार आता है कि आज हम 2 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मेंबर भी मुंतखब हो चुके हैं। 7वां महीना है और उसकी सदारत इस महीने 1 जुलाई से 1 महीने के लिए हमारे हिस्से में आई है। इंशाअल्लाह हमने अपना जो ईरानी मुसलमान भाई है, हमारी कामयाबी के बाद जो उनको जो मुश्किलात आई, जो उनके ऊपर इसराइल ने हमले किए, उसके भी हमने भरपूर मज़म्मत भी की, उनकी पूरी तरह डिप्लोमेटिक सफारती तौर पर उनको सपोर्ट भी किया और सारी दुनिया ने इसको देखा। और फिर उसके नतीजे में उन्होंने ये कहा कि हमने देखा है कि हमारा जो रियल फ्रेंड है, जो असल सच्चा दोस्त है, वो पाकिस्तान है। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में भी तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगाए। उनके आपने जैसा कि जो उनके ऊपर जो तमाम इसराइल ने बमबारी की, उसके नतीजे में
ان کے بہت سینئر لوگ, کچھ آرمی کا چیف جو تھے وہ بھی شہید ہو گئے. ان کے جنازے میں بھی پاکستان کا بہت بڑا جھنڈا اور پاکستان کے حق میں نعرے لگ رہے تھے. یہ یعنی چیزیں آپ کو پچھلے 70-75 سال میں دکھائی کبھی نہیں دی ہوں گی. تو یہ اللہ کا کرم ہے. اب ہم نے جب جنگ کو بھی الحمدللہ جیت لیا ہے. ہماری تو کبھی جنگ لڑنے کی یعنی خواہش ہی نہیں تھی, ہمارا ایجنڈا ہی نہیں تھا. ہم امن چاہتے ہیں, ہم سلامتی چاہتے ہیں, ہم اس خطے کی بہتری چاہتے ہیں, ہم عوام کی بہتری کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. میاں شہباز شریف صاحب کا جو ایجنڈا ہے وہ سلامتی کے ساتھ ساتھ اقتصادی ایجنڈا ہے, جس کو ہم دن رات اس کے لیے کر رہے ہیں. کل ہی آپ نے دیکھا, میں آذربائیجان سے سیدھا حضور داتا صاحب کی اس محفل کے لیے حاضر ہوا وہاں سے, اور اس 1.5 دن کی ہماری جو وزٹ تھی آذربائیجان میں, جو کہ اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کی سمٹ تھا, یعنی سربراہان کی میٹنگ تھی. اس کے بعد ہم نے آذربائیجان کے ساتھ $2 ارب کا معاہدہ کیا کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے. ان کی طرف سے ان کے اکانومی منسٹر تھے, میری طرف سے میں نے اس کے اوپر دستخط کیے. اور یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے, اور جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. ہمارے جو مسائل تھے آج سے 1.5-2 سال پہلے اس حکومت کے آنے سے پہلے, وہ آپ نے دیکھا کہ مہنگائی میں بھی بے پناہ بہتری ہوئی ہے. جو منافع کی شرح ہے, میں سود کا لفظ استعمال نہیں کرتا, وہ بھی آدھا رہ گیا 22% سے 11%. اور اسی طرح اب پوری کی پوری کوشش ہے ترقی کے لیے. ترقی ہوگی, عوام کو روزگار کے مواقع ملیں گے, عوام کی جو فیکس آمدنی بڑھے گی, اور اس طرح انشاءاللہ بہتری اور خوشحالی ملک میں آئے گی. پیپلز پارٹی جو لینا چاہ رہی ہے, پیپلز پارٹی تو مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی سب کا جواب دیا جا سکتا ہے, سنا جا سکتا ہے. پیپلز پارٹی وزارتیں لینا چاہ رہی ہے, کیا وزارتیں لے گی نون لیگ انہیں دے گی؟ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے کوئی ایسی خواہش کا اظہار نہیں کیا. وہ ہمارے الائز ہیں اور الائز رہیں گے. ہمارا بہت ہی بہترین ورکنگ ریلیشن شپ ہے, ان کی پوری سپورٹ ہے. اور جو مشکل کے ساتھی ہوتے ہیں وہ ان کو اچھا وقت آنے پہ چھوڑا نہیں جاتا. یہ ہمارے جو قائد ہیں اور مسلم لیگ نون کے صدر ہیں میاں نواز شریف صاحب کی ہمیشہ یہی ہمیں ہدایت رہی ہے. جب ہم نے حکومت شروع کی تھی تو ان کے بغیر ہمارا تعداد پوری نہیں تھی, لیکن آہستہ آہستہ الحمدللہ حکومت کی تعداد بالکل یعنی سمپل اکثریت کے حوالے سے اب کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کا خدا نہ خواستہ کوئی ہمارے اوپر, ہم اس سے بھی زیادہ ان سے تعاون کریں گے. اور آپ نے دیکھا کہ جو اپنا دونوں پارٹیز کے درمیان جو معاہدہ ہوا, اور جو یعنی میاں محمد شہباز شریف صاحب نے مسلم لیگ نون کی طرف سے سائن کیا, پیپلز پارٹی کی طرف سے جناب بلاول بھٹو صاحب نے سائن کیا, وہ تمام ہم نے اس کو یعنی ہمارے لیے وہ ایک بڑا سیکرڈ ڈاکومنٹ ہے, اور اس پہ ہم پوری دل سے پوری طرح اس کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح موسم میں حبس اور گرمی ہے, اسی طرح سیاسی جو پارا ہے, سیاسی کشیدگی, اس کو آپ چاہتے ہیں میں چلا جاؤں. میاں کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب سیاسی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے, نظام کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کر رہا ہے. یہ ساری اسپیکولیشن ہے, کسی کی وش لسٹ ہو سکتی ہے, ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. لا جو قانون ہے وہ اپنا کورس خود لے گا, اور اس پہ خود سپانسرڈ قسم کی ایسی خبریں پھیلائی جاتی ہیں. ہم تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں, چاہے وہ حکومت میں ہمارا حصہ ہو, چاہے وہ اپوزیشن میں ہو. اور آپ نے اس کا دیکھا کہ جب پاکستان کے اوپر حملہ ہوا, ہم نے تمام پارٹی صرف یعنی جو بینچ ہیں حکومتی جماعتوں کے ساتھ نہیں, میں نے حکومت کی طرف سے اپنے ساتھیوں نے اپوزیشن کے ساتھ بھی اسی طرح انگیج کیا. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں ایک متحد آواز دنیا نے سنی, کہ دنیا پوری نے متحد آواز سنی پاکستانیوں کی. یہ اس میں کوئی فرق نہیں تھا کہ یہ حکومتی جماعت کی پارٹی کوئی ہے یا اپوزیشن کی پارٹی ہے. یہ ایک مثالی آپ کے سامنے تجربہ ہوا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایران کی ہوا جو واقعہ, اس میں بھی
ہماری جہاں تک کوشش ہے کہ تمام، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم قانون اور آئین کو تو ہم ایک طرف نہیں رکھ سکتے، اس کا قانون ول ٹیک اٹس اون کورس۔ ڈاکٹر صاحب یہ ہو رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جس طرح کی کرپشن کے واقعہ سامنے آ رہے ہیں، آپ کے سمجھتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کو گھر جانا چاہیے؟ اور دوسرا یہ کہ دہشت گردی کی ایک لہر آئی ہے۔ دیکھیے پوری قوم کو پتہ ہے اور آپ اس سے بھی زیادہ ذہین ہیں، جہاں تک قانون آئین کا تعلق ہے وہ فالو ہوگا، اور اگر کوئی آپ کہتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، آپ نے کہہ رہا کرپشن آئی ہے تو اس کا ایک ڈیو پروسیس ہے اور اس کو ایکسپوز ہونا چاہیے، کسی بھی جگہ پہ ہو، صرف ایک صوبے میں نہیں، جہاں بھی کرپشن ہو اس کو ختم کرنے کے لیے قانون کو حرکت میں آنا چاہیے اور اپنا اس میں جو ایکشن ہے وہ لینا چاہیے۔ تحریک صاحب یہ کہہ رہی ہے کہ وہ مذاکرات چاہتے ہیں، لیکن مذاکرات وہاں چاہتے ہیں جہاں پر ان کی آواز جو ہے وہ سنی جائے یا ان کے پاس طاقت ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے ماحول میں ان کے مذاکرات ہو سکیں گے یا جمہوری طاقتوں کے ساتھ ہی مذاکرات ہوں گے؟ دیکھیے پاکستان کے لیے جو جتنا یعنی مشکل میں یہ پھنس چکا تھا 2022 تک، اب میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، وہ آپ کے سب کے سامنے ہے۔ پاکستان اس وقت ڈیفالٹ کے کنارے پہ کھڑا تھا، یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ سب اس وقت یہی کہتے تھے آج ڈیفالٹ ہوگا، کل ہوگا۔ اگر اس وقت یہ تبدیلی نہ آتی اپریل 2022 میں تو شاید آپ کو ملک ڈیفالٹ ہو جاتا، اور وہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اب اس کو سہارا دیا پوری پی ڈی ایم گورنمنٹ نے، ہم نے بہت بڑا اپنا سیاسی کیپٹل کو ہم نے نقصان اٹھایا اس حکومت کو داخل ہونے میں، اس کو چلانے میں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس تمام محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ڈیفالٹ جو ہے ہوا میں اڑ گیا، اور آج اللہ کے فضل سے پاکستان کے جو وسائل ہیں زر مبادلہ کے، وہ 14.5 ارب ڈالر پہ 30 جون کو پہنچ چکے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے اور بلاول بھٹو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی خطرہ باقی ہے، ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے۔ خطرہ تو ہر وقت ہی ہو سکتا ہے نا جی، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ خطرہ دیکھیں، آپ نے الرٹ رہنا ہے، آپ نے خدا نہ خواستہ اگر آپ کے اوپر کوئی وار کرے، دو قسم کے وار ہیں، ایک دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے لیے ہم پوری اپنی تیاری میں ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی جو ہمارے جو جوان شہید ہوئے، اور اس کے نتیجے میں اگلے ہی 48 گھنٹے میں قریباً 30 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا۔ تو جہاں تک یہ خطرہ جو باقی ہے، کیونکہ وہ اس کا ایک بنیاد ہے، وہ دونوں جو پولیٹیکل لیڈرز کہہ رہے ہیں، اس کی یہ ہے کہ جو سیز فائر تھی وہ تو قائم ہے، جہاں پیچھے جن دونوں ملکوں نے جن لائنوں پہ 4 دن میں، 8 دن میں، 10 دن میں جانا تھا، پیس ٹائم پوائنٹ پہ جا چکے ہیں، لیکن کچھ ان کی مجبوری لگتی ہے، ہندوستان کے جو سیاسی ان کے قائدین ہیں تو وہ ایسے بیان دے دیتے ہیں، تو اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ جس اللہ نے آگے پروٹیکشن کی، اللہ کے فضل سے بہترین کامیابی دی، اور تمام دنیا نے دیکھا، اور پاکستان کی اس وقت اس کے بعد جو دوبارہ عزت بحال ہوئی، آپ دیکھیں کہ ابھی صرف چند دن پہلے پاکستان کے جو تعلقات ہیں یو اے کے ساتھ، اور جو 12 سال سے قریباً 2013 میں ہوئی تھی، میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، جو دونوں ملکوں کا باہمی اقتصادی جو کمیشن ہے اس کی میٹنگ نہیں ہو سکی تھی، وہ میٹنگ ہوئی ہے، اور اس سے سب سے بڑی جو اس کی آؤٹ کم ہے کہ اقتصادی تمام معاہدے، دفاعی ہر چیز، لیکن ساتھ ساتھ 2 قسم کے پاسپورٹ پہ شروع یہ ہوا ہے کہ اس پہ ویزا ختم ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹی نیوز نہیں ہے، یہ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ خواب ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ 24 جون کو میں نے اور پاکستان کی طرف سے، لیکن میرے ان سے مذاکرات قریباً 7-8 مہینے سے چل رہے تھے اس حوالے سے، اور وہ صرف ڈپلومیٹک پہ راضی تھے۔ ہمارا جو عام لوگوں کا ویزوں کا سلونیس ہے مسئلہ، اس کو بھی انہوں نے بہت بہتری کی ہے، اور میری یہ ان سے درخواست تھی کہ آپ ہمارے جو سرکاری جو بلو پاس ان کو بھی دیں، کیونکہ وہ کافی بڑی تعداد ہے، تمام ایم این ایز، تمام سینیٹرز، تمام ایم پی ایز، تمام سینئر گورنمنٹ آفیشلز، تو وہ بھی انہوں نے مانا۔ اور 24 جون کو جناب شیخ عبداللہ بن زائد، جو کہ ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے میرے ساتھ مل کے 24 کی رات کو قریباً 12:30 بجے وہ سائن کیا، اور پھر میں واپس آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، انشاءاللہ آگے بھی کامیابی ہوگی، آپ سے انشاءاللہ اس مبارک میں باقی باتیں ہوگی۔ بہت شکریہ۔
डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और हज़रत अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मरूफ दाता गंज बख्श के मज़ार में गुस्ल की तकरीब जारी थी और उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई है। दाता गंज बख्श के मज़ार की तोसी तज़ीन व आराइश का काम जारी है। मदीना की तरह मस्जिद में छतरियाँ लगाई जाएंगी और मदीना फाउंडेशन इसे स्पॉन्सर्स कर रहा है और मज़ीद उनकी जानिब से कहा गया कि मरियम साहिबा ने इसकी मंजूरी दे दी है। सूफिया कराम ने हमेशा अमन और भाईचारे का दर्स दिया है।